नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तानुल आरफ़ीन हज़रत सुल्तान बाहू की किताब ऐनुल फ़क्र का जो कि फ़ारसी में है, इसका उर्दू तर्जुमा हम सुन रहे हैं। इब्तिदाइया के साथ 2 बाब मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम बाब सोम का आगाज़ करेंगे, जिसका उन्वान है ज़िक्र मुर्शद व तालिब व फ़क्र फ़ना फ़िल्लाह बका बिल्लाह। मुर्शिद कामिल किसे कहते हैं? मुर्शिद किन ख़वास व औसाफ़ का मालिक होता है? मुर्शिद तालिब को किस तरह ग़र्क़ तौहीद करता है और किस तरह मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में पहुँचाता है? मुर्शिद से क्या चीज़ हासिल की जाती है और मुर्शिद किस मकाम और किस दर्जे का मालिक होता है? मुर्शिद साहिब तसर्रुफ़ फ़ना फ़िल्लाह बका बिल्लाह फ़कीर होता है, जो मुर्दा क़ल्ब को ज़िंदा करता है और ज़िंदा नफ्स को मारता है। मुर्शिद ला यहताज यानी हर हाजत से पाक होता है। मुर्शिद उस संग पारस की मिसल होता है जो अगर लोहे को छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है। मुर्शिद कसौटी की मिसल है, उसकी नज़र आफ़ताब की तरह फैज़ बख्श होती है, जो तालिब के वजूद से खसाइल बद को मिटा देती है। मुर्शिद रंगरेज़ की मिसल है। मुर्शिद तंबोली की मिसल है, जो पान के पत्तों से कारामद पत्तों को छांटता है। मुर्शिद साहिब खुल्क होता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे खुल्क का मालिक होता है। मेहरबान ऐसा कि माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान, राह खुदा का हादी और रहनुमा, गोहर बख्श ऐसा कि जैसे काने लाल व जोहर, मौजे करम ऐसे कि जैसे दरियाए दुर्र, मंजिल कुशा ऐसे कि जैसे कफ़ल की चाबी, मालो ज़रे दुनिया से बेनियाज, तमा से पाक, तालिबों को अपने जान से अज़ीज़ तर रखने वाला मुफ़लिस दरवेश। मुर्शिद ग़ुसाल की मिसल होता है और हर वक्त ऐसे मुर्दा तालिब की तलाश में रहता है जो मूतू कबला अन तमूतू का मिस्ताक बनकर मरने से पहले मर चुका हो, जिसका नफ्स मुर्दा मगर दिल ज़िंदा हो और राह फ़क्र में फ़ाका कशी करने वाला हो, वरना नालायक तालिब तो अपनी मर्ज़ी पर चलता है। मुर्शिद कुम्हार की मिसल होता है, जिसके सामने मट्टी दम नहीं मारती, चाहे वो उससे जो भी सलूक करे। मुर्शिद को चाहिए कि वो खुदा बीन हो और तालिब को चाहिए कि वो सादिकुल यकीन हो। मुर्शिद रफ़ीक़ राह को कहते हैं, चुनाचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, पहले रफ़ीक़ राह तलाश करो। सुल्तान बाहू अपनी अबियात में फ़रमाते हैं, इस दौर के मुर्शिद ज़र परस्त हैं, नज़र से मट्टी को सोना बनाने वाले मुर्शिद नायाब हैं। आजकल के मुर्शिद ज़र परस्त व ज़न परस्त हैं। ज़र परस्त व ज़न परस्त तो दिल से आओ ख़ुद परस्त हैं। ए बाहू, वासिल बिल्लाह मुर्शिद हक़ सोज़ होते हैं, जो हर वक्त हर घड़ी व हर दम सोज़े इश्क में जलते रहते हैं। सुन, आदमी का वजूद दूध की मिसल है। दूध में लस्सी भी होती है, दही और मक्खन भी होता है और घी भी होता है। इसी तरह आदमी के वजूद में नफ्स भी होता है, कल्ब भी होता है, रूह भी होती है और सिर भी होता है, और ये चारों एक ही जगह जमा होते हैं। मुर्शिद को उस औरत की तरह होना चाहिए जो दूध में मुनासिब मिक़दार में लस्सी डालकर रख देती है। सारी रात दही जमता रहता है, सुबह को दही बलोती है तो मक्खन निकल आता है और लस्सी अलग हो जाती है। फिर मक्खन को आग पर चढ़ाती है तो मक्खन से कसाफत दूर हो जाती है और घी निकल आता है।
مرشد کو عورت سے کم تر نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے عورت دودھ کے کام کو انتہا تک پہنچاتی ہے، اسی طرح مرشد کا کام بھی یہ ہے کہ طالب کو اس کے وجود میں مقام نفس، مقام قلب، مقام روح اور مقام سر، مقام توفیق الہی، مقام علم شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت اور مقام خناس و خرطوم و شیطان و حرص و حسد و کبر علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائے، یا جس طرح قصاب بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارتا ہے، اس کی ہر رگ و بوٹی کو الگ الگ کرتا ہے اور گوشت سے ہر علائش کو نکال کر دور پھینک دیتا ہے، اسی طرح مرشد کو بھی ایسا ہی کامل اور مکمل ہونا چاہیے، ورنہ طالب کو ان 4 مرشدوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے: مرشد شریعت، مرشد طریقت، مرشد حقیقت اور مرشد معرفت۔ مرشد شریعت کیا ہے؟ 5 بنیادی ارکان اسلام یعنی کلمہ طیب و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ۔ مرشد طریقت کیا ہے؟ گردن میں طوق بندگی ڈال کر ہر 2 جہان سے بے نیازی۔ مرشد حقیقت کیا ہے؟ جان کی بازی لگا کر اپنی خودی کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کرنا۔ اور مرشد معرفت کیا ہے؟ صاحب اسرار و صاحب راز ہونا۔ جو مرشد طالب اللہ کو ان مراتب تک نہیں پہنچاتا وہ دغاباز اور جھوٹا ہے۔ جب تو دیکھے کہ کوئی فقیر زہد و تقوی، چلہ کشی اور عبادت میں بکثرت ریاضت کرتا ہے مگر باطن سے بے خبر ہے، تو جان لے کہ وہ ابھی ضلالت و گمراہی کے ویرانے میں بھٹک رہا ہے، اس کی عاقبت گبریلے یعنی گوبر کے کیڑے جیسی ہے۔ فقیر 2 قسم کے ہوتے ہیں: صاحب باطن، صاحب بطن۔ جو شخص اپنے پیٹ کو بند کر کے خالی رکھتا ہے مگر باطن سے بے خبر رہتا ہے تو اس کا انجام باطل ہے کہ صاحب باطن جتنا کھاتا ہے اس سے 2 چند اس کے وجود میں نور پیدا ہوتا ہے۔ فقراء کا کھانا نور ہے، ان کا پیٹ تنور ہے، ان کا دل بیت المعمور ہے، ان کی نیند حالت حضور ہے، ان کے نزدیک زاہد طالب بہشت مزدور ہے اور ان کی عاقبت مغفور ہے۔ مرشد بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں: مرشد صاحب نظر اور مرشد صاحب زر، یا یوں کہیے کہ ایک مرشد فصلی سالی ہے اور دوسرا مرشد وصلی لازوالی۔ مرشد فصلی سالی سے مراد ہے وہ مرشد جو مریدوں سے ہر سال فصل میں سے کچھ بطور نذرانہ وصول کرتا ہے، مرشد فصل سالی۔ مرشد وصلی لازوالی سے مراد ہے وہ مرشد کامل جو اپنے طالبوں کو اللہ تعالیٰ کے لازوال وصال سے سرفراز فرماتا ہے۔ مرشد درخت کی مثل ہوتا ہے جو موسم کی سردی گرمی خود برداشت کرتا ہے لیکن اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو آرام و آسائش مہیا کرتا ہے۔ مرشد کو دشمن دنیا اور دوست دین ہونا چاہیے اور طالب کو صاحب یقین ہونا چاہیے۔ جو مرشد پر اپنی جان اور مال قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ مرشد کو نبی اللہ کی مثل ہونا چاہیے اور طالب کو ولی اللہ کی مثل ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے: ترک دنیا تمام عبادات کی جڑ ہے اور حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وسیلت یعنی دست بیت مرشد کامل بہتر ہے فضیلت تحصیل علم سے، کہ گناہ کرتے وقت علم فضیلت بندے کو گناہ سے نہیں روک سکتا جبکہ وسیلت بندے کو گناہ سے روک لیتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وسیلت نے زلیخا کے شر سے بچا لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے: مرشد اپنے مریدوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی
اپنی امت میں۔ مرشد اسے کہتے ہیں جو ایک نظر سے علم کو بھلا دے اور دونوں جہان کی آشنائی بخش دے کہ اس کی ایک ہی نظر سے جاہل پر علم کلی واضح ہو جاتا ہے اور جو کچھ وہ پہلے نہیں جانتا اسے پڑھنے لگتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں اگر تو صاحب علم و حلم ہے یا دانش عظیم کا مالک ہے، لیکن اگر تو بے وسیلت ہے تو شیطان مردود کی راہ پر چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے وسیلہ ایک سیڑھی ہے، فرمان حق تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ حدیث شریف میں ہے مرید وہ ہے جو لا یرید ہو۔ اے باہو تلقین کیا چیز ہے اور تلقین کسے کہتے ہیں؟ تلقین نام ہے غیر ما سوا اللہ کو ترک کرنے اور اسے طلاق دینے کا۔ تلقین نام ہے توکل کا، جس میں توکل نہیں وہ صاحب تلقین نہیں۔ ذکر اللہ اور اسم اللہ شیر کی مثل ہے، جہاں شیر کا بسیرا ہو وہاں اس کے ڈر سے دوسرے جانور ہرگز نہیں جاتے۔ اسی طرح جس طالب کے وجود میں اسم اللہ کا ذکر قرار پکڑ لے اس میں خطرات و وہمات کا گزر نہیں ہوتا، اگر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر ابھی ذکر اللہ کی تاثیر وارد نہیں ہوئی۔ مرشد عارف کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بے شک اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بے شک اس کی زبان لمبی ہو گئی۔ عارف 3 قسم کے ہوتے ہیں، عارف دنیا، عارف عقبہ اور عارف مولا۔ عارف دنیا مال و دولت، عزت و شہرت اور رجوعات خلق کا طالب ہوتا ہے۔ مرید کی ہڈیاں بیچ کھانے، خانقاہیں بنانے، زمین و آسمان کی سیر اور تماشا کرنے، صاحب کشف و کرامات ہونے اور بادشاہ دنیا کے قرب و ملاقات کا طالب ہوتا ہے۔ ایسی طلب کا تعلق مرتبہ مخنث سے ہے، لہذا عارف دنیا مخنث ہے، اس کا طالب بھی مخنث ہے۔ دوم عارف عقبہ عابد، زاہد، اہل علم اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، جس پر خوف جہنم سوار رہتا ہے اور ہر وقت حصول جنت کی خاطر عبادت کرتا رہتا ہے۔ اس کا تعلق مرتبہ مؤنث سے ہے اور اس کا طالب بھی مؤنث ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں اے زاہد تو مجھے آتش دوزخ سے کیوں ڈراتا ہے؟ ارے میرے اندر تو وہ آگ دہک رہی ہے کہ جسے اگر دوزخ میں ڈال دوں تو دوزخ جل کر راکھ ہو جائے۔ سوم عارف مولا، عارف باللہ، توحید الہی میں غرق، صاحب حضور، دنیا و عقبہ سے دور اور اشتغال اللہ میں مسرور رہتا ہے۔ اللہ بس، ما سوا اللہ ہوس۔ اللہ کے نام میں سب سے پہلے الف آتا ہے، انسان میں بھی سب سے پہلے الف آتا ہے، احد میں بھی سب سے پہلے الف آتا ہے، احمد میں بھی سب سے پہلے الف آتا ہے۔ پس انسان اہل سر کو کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے انسان میرا سر یعنی بھید ہے اور میں انسان کا سر یعنی بھید ہوں، اور سر نام ہے فقر کا۔ نیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہیں۔ انسان وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے۔ پس انسان مرتبہ پیغمبری کا مالک اور شرع کا پابند ہے۔ اللہ کے نام کا پہلا حرف الف ہے اور آدم کا پہلا حرف بھی الف ہے۔ پس آدمی وہ ہے جو مرتبہ آدم کا مالک ہو، ورنہ محض حیوان ناطق ہے کہ آدمی تو اللہ و رسول کا مقرب اور لذات دنیوی و شیطانی و نفسانی سے دور ہوتا ہے۔ جو آدمی ہوائے دنیا اور شیطان و نفس جہول کا مقرب ہے وہ خدا اور رسول سے دور ہے۔ استغراق کے بھی 2 راستے ہیں،
ایک راستہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے اور دوسرا توحید فنا فی اللہ بقا باللہ کی طرف۔ اہل مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارف ہوتا ہے اور صاحب استغراق توحید معارف ہوتا ہے۔ عارف مرشد کامل ہوتا ہے اور معارف مرشد مکمل ہوتا ہے۔ مرشد وہ ہے جو کامل اور مکمل ہو۔ عارف مرشد مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اربع عناصر کے ظاہر وجود کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور معارف مرشد روحی جسم کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی معارف سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اہل مجلس کو نظر نہیں آتا، اس لیے اہل مجلس پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کس سے بے واسطہ کلام فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ایک معارف ہے جو بظاہر یہاں سے دور روئے زمین پر بیٹھا ہے مگر بباطن اپنے روحی جسم کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھا ہے کہ یہ ہمارا عاشق ہے اور اللہ تعالیٰ کا معشوق ہے۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، بے شک میرے اولیاء ایسے بھی ہیں جو میری قبا کے نیچے چھپے رہتے ہیں اور انہیں میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ معارف بنا کر فقر فنا فی اللہ کی دولت بخشتا ہے، اسے علم باطنی کا عالم فاضل اور دانش مند بنا دیتا ہے اور اس پر کشف و کرامات کی راہ بند کر دیتا ہے کہ فقر میں دو راستے ہیں، ایک کرم کا راستہ اور دوسرا کرامات کا، اور کرم کے بھی دو راستے ہیں، ایک کرم کمالیت کا راستہ اور دوسرا کبر کا راستہ۔ شیطان کرم کمالیت کی طرف نہیں آتا، وہ کبر و کرامت کی راہ پر گامزن ہے کہ وہ انا کے وبال میں گرفتار ہو کر کہہ بیٹھا تھا، انا خیر منہا، میں اس سے برتر ہوں۔ راہ فقر میں دعا و بد دعا کا کوئی کام نہیں کہ دعا و بد دعا میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن فقر فنا فی اللہ بقا باللہ میں وہم و جذب سے کام لیا جاتا ہے۔ فقراء کا وہم خدا کی رحمت ہے جو ابد الآباد تک قائم ہے اور فقراء کا جذب خدا کا قہر ہے۔ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کا یہ سبق جو ہے ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔ باب صوم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔